इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। आज की इस मीटिंग का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से करते हैं, जिसकी सआदत हासिल करे गुरु मियाँ आरिफ हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम मेंबर से दरख्वास्त करूंगा कि वो अगर नशिस्तों से खड़े हो जाएं कौमी तराने कहते हुए। तो मैं एहसन इकबाल साहब जो कि वफाकी वजीर हैं, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब आपका शुक्रिया। इस्लामिक ग्रुप चेयरमैन खालिद इकबाल मलिक साहिब, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, फॉर्मर SVPs, फॉर्मर VPs, तमाम इस्लामाबाद चैम्बर के मेंबर्स की इतनी गुनागू मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आज आप इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तशरीफ लाए। उसके बाद सर अभी पिछले दिनों में टर्न अराउंड पे आपने एक कॉन्फ्रेंस की बड़ी कामयाब, और मैं तमाम मेंबर्स इस्लामाबाद चैम्बर के पेश में इस्लामाबाद चैम्बर को जो इज्जत दी, जो रिस्पेक्ट दी, दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उस चैम्बर को जगह दी। इस्लामाबाद चैम्बर को रिस्पेक्ट देने पे इस्लामाबाद की तमाम बिजनेस कम्युनिटी आपका शुक्रिया अदा करती है। मैं वेलकम एड्रेस के लिए जी दरख्वास्त करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल जनाब एहसन इकबाल साहब, मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेख जमशेद साहब, वाइस प्रेसिडेंट फ़हीम खान साहब, हमारे फाउंडर ग्रुप के चेयरमैन जनाब खालिद इकबाल मलिक साहब, जनाब खालिद जावेद साहब, मियाँ शौकत मसूद साहब, मियाँ अब्दुल फरीद साहब, तमाम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एहसन साहब आपका शुक्रिया, आप अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियत में से टाइम निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए, जिसके लिए हम आपके मशकूर हैं। मैं तमाम ख़वातीन और हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपनी आज लास्ट वर्किंग डे भी था, उसमें से उसके बावजूद आप लोगों ने टाइम निकाला और यहाँ पे आए, हमें इज़्ज़त बख्शी, आपका शुक्रिया। सर, इस्लामाबाद चैम्बर के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि 1984 में माज़ वजूद में आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा ये 36वां मैं प्रेसिडेंट हूँ। हम यहाँ पे इंडस्ट्री और ट्रेड दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और 30 मेरे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स हैं, जिसमें 50% जो है वो कॉर्पोरेट क्लास से, 50% एसोसिएट क्लास से आते हैं। दो हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उसमें हमारी मेंबर्स होती हैं, और इंडस्ट्रीज़ में सर हम सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देखें कि हमारे पास 3 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, I9, I10 और काउटा ट्रायंगल, और जिसमें इस वक्त जो इंडस्ट्रीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं उसमें स्टील, फार्मास्यूटिकल, मार्बल ग्रेनाइट, IT, कंस्ट्रक्शन, फ्लावर, एडिबल ऑयल, सोप, राइस, दीज आर दी एंड सम मिक्स इंडस्ट्रीज़ जो कि इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं माशाल्लाह से यहाँ पे। एक वक्त था कि इस्लामाबाद को बाबुओं का शहर ही कहा जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इंडस्ट्रियल सिटी बन चुका है, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे बन भी रही हैं और इसको एक्सपोर्ट भी हो रही है, और हम लोकल भी यहाँ पे फीडिंग दे रही हैं। हमारे सर जो एसोसिएट क्लास से जितने भी एग्जीक्यूटिव होते हैं वो सारे तमाम मार्केट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तमाम मार्केट्स के एक एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे होती है।
इस्लामाबाद चैम्बर में, और हर साल हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम सेक्टर को अकोमोडेट करें इसमें। सर, जैसे कि आप जानते हैं, चूँकि I9, I10 पहुटाटा एरर काफ़ी सेचुएशन हो चुकी है और मज़ीद अब इंडस्ट्री उसमें लगने की गुंजाइश नहीं बची है कोई भी। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी सर कि हमें एक इंडस्ट्री स्टेट के लिए कोई सेक्शन 4 लगा के हमें कोई जगह एक्वायर कर दी जाए सराउंडिंग में इस्लामाबाद के, जिससे हम यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक इंडस्ट्रियल स्टेट हम बनाना चाह रहे हैं, जो कि फिडमेक या रिसालपुर जैसी SEZ का दर्जा रखती हो और उन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम उनको बनाएं। सर, उसकी रीज़न ये है कि चूँकि अब यहाँ पे सिचुएशन की वजह से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो दूसरे शहरों की तरफ जा रहे हैं। जैसे फिडमेक में अभी हमारे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट खालिद साहब बैठे हैं जो कि फिडमेक में इन्होंने इंडस्ट्री को ना मूव किया है। इसी तरह कुछ कोटा यहाँ से अभी जो है दूसरे स्टेट्स में जाके इंडस्ट्रीज जो हैं वो लगा रहे हैं। तो उसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कोई यहाँ पे कुछ एरिया जो है वो कुछ 6-7 हज़ार एकड़ जो है वो जगह कोई हमें एक्वायर कर दी जाए। हम अपने ओन से इंशाल्लाह इस्लामाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अपने ओन से उसको डेवलप करेंगे और इंशाल्लाह उसमें हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट सिर्फ उसके लिए एक्वायर करने के लिए उसमें रिक्वायर्ड होगी। इस सिलसिले में अभी यहाँ पे शाबान साहब बैठे हुए हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं हमारे इस्लामाबाद चैम्बर के। मैं अपनी स्पीच के बाद उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा वो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी आपको उस पर देंगे, जो हमने इसके ऊपर काम किया हुआ है पिछले 2 साल से, इसके ऊपर हम जो काम कर रहे हैं उसके हवाले से। सर, इस वक्त इस्लामाबाद में, कराची और लाहौर में जो है वो ऑलरेडी एक्सपो सेंटर मौजूद हैं, जबकि इस्लामाबाद में नहीं है, सिवाय एक पाक चाइना सेंटर के। और पाक चाइना सेंटर भी उसमें सम टाइम जो है उसमें एक्टिविटीज़ जो हैं वो कभी मिनिस्ट्री के पास चले जाता है वो, और कभी उसमें मतलब इतनी स्पेस भी नहीं होती। तो हमारा ख्याल है कि एक एक्सपो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक एक्सपो सेंटर यहाँ पे होना ज़रूरी है, जिसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके ऊपर थोड़ा सा आप तवज्जो दें। इंडस्ट्रियल सर, इस वक्त जो आपको पता ही है जो सूरत हाल बन चुकी है, इस वक्त इन्फ्लेशन रेट भी काफ़ी बढ़ गया है और ओवरऑल भी इस वक्त काफ़ी एक पैनिक की सिचुएशन है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कोई इंडस्ट्रियल पैकेज आप जो है वो ज़रूर दें इंडस्ट्री को, जिससे ताकि इंडस्ट्री का जब इंडस्ट्री चलेगी लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो उससे मैं समझता हूँ कि उससे काफ़ी बेहतरी आएगी, लोगों को कुछ रिलीफ मिलेगा। और उसमें उसके लिए ज़रूरी है कि इस वक्त चूँकि जो बिजली की आप प्राइसेस देखें उसमें काफ़ी हाई आ चुकी है, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, तो उसमें जब तक इंडस्ट्री को कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा वो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें हमें इंडस्ट्रियल कोई पैकेज जो है वो गवर्नमेंट को अनाउंस करे। जैसे पिछली गवर्नमेंट में कुछ कंस्ट्रक्शन के हवाले से पैकेज जो है वो दिया था गवर्नमेंट ने, तो उससे बेसिकली वो कंस्ट्रक्शन पैकेज नहीं था, वो पूरी वो जो 70-72 इंडस्ट्रीज थी एलाइड, वो पैकेज था कि उनका पहिया चला, उन इंडस्ट्रीज का पहिया चला और उससे वो सेक्टर भी जो है वो ग्रो किया। तो हम अब चाहेंगे कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जानिब है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी बात है। हमें इस वक्त जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे नहीं जाएंगे, जब तक हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, हम मौजूदा क्राइसिस में से नहीं निकल सकते। और इसके लिए सर मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और उन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को लेके चलना चाहिए, और कोई भी गवर्नमेंट हो वो उन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के ऊपर काम करती रहे, ताकि मुल्क में जिस क्राइसिस में हम आज खड़े हैं हम दोबारा इस सिचुएशन में ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बड़ा ब्लेस्ड कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़।
اور ہمارے پاس آپ دیکھیں، ہم اگر زراعت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ اتنی وافر ہے، ہر جگہ پہ آپ اپنی کلٹیویشن کر سکتے ہیں، آپ کو اچھی کراپس مل سکتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. میری یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا ہم اس قسم کا کوئی ان کو اکوموڈیٹ کر سکیں فارمرز کو، تاکہ وہ 2 کی بجائے 4 کراپس جو ہیں وہ سال میں لے سکیں. تو میرے خیال سے یہ ایک پاکستان، ہمیں کچھ امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی زراعت میں، ہم اس میں ایکسپورٹ کر سکیں گے. سر، آج چونکہ آپ اسلام آباد چیمبر میں آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے، ہم آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ پلاننگ کی ایڈوائزری بورڈ میں اسلام آباد چیمبر کا ایک نمائندہ جو ہے اس کو ضرور شامل کیا جائے، تاکہ جو بھی اس حوالے سے پلاننگ کے حوالے سے اسلام آباد میں کوئی چیز ڈسکس ہو رہی ہو تو اس میں ہماری ان پٹ بھی شامل ہو سکے. سر، دوسرا ابھی ایک جو آئٹمز کے اوپر کچھ بین لگایا گیا، اس کے حوالے سے ریکویسٹ کرنی یہ تھی کہ فوری طور پہ اگر اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیا جاتا ہے امپورٹرز کو، تو وہ اپنی جو پروڈکٹس تھیں وہ جو ان کے پائپ لائن میں تھی ان کو وہ امپورٹ کر لیتے، یا ان کا تاکہ وہ کم از کم جو پینک میں ہیں اس سچویشن سے وہ نکل سکے. دوسرا یہ ہے سر کہ اس میں بہت ساری ایسی آئٹم ہیں کہ جو مطلب ہماری اب لگژری نہیں رہی بلکہ ضرورت ہو چکی ہے، نیڈ بن چکی ہے. تو ان کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے توسط سے گورنمنٹ اس پہ تھوڑا سا توجہ دے سکے. سر، ایک چیز میں پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں، بجٹ میں بھی یہی ہوا ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں انہی کے اوپر مزید ٹیکسز جو ہیں وہ لگا دیے گئے. ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں گورنمنٹ تھوڑا سا ہارزنٹل ٹیکس نیٹ ورک میں جائے، تاکہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آئے، نہ کہ ورٹیکل میں جو ٹیکس دے رہا ہے بندہ اسی کے اوپر بوجھ جو ہے وہ بڑھایا جائے. اس سے میرے خیال سے اس سے جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو ڈسکریج کرنے والی بات ہے. تو اس پہ سر تھوڑا سا ضرور توجہ دیجیے گا. سر، سولر انرجی پہ آج پرائم منسٹر صاحب نے، میں آج صبح میں اس پہ مبارکباد بھی پیش کروں گا، گرین لائن پہ جو آج پرائم منسٹر صاحب نے صبح انوگریٹ کیا، میں وہاں موجود تھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ اس سے جو اس وقت فیول کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے ایک عام بندے کا ٹرانسپورٹیشن بڑی ڈیفیکلٹ ہو گئی تھی. میرے خیال سے یہ گرین لائن بس سروس چلنے سے اس میں کافی حد تک ایک عام آدمی کو جو ہے ریلیف ملے گا، اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اور اس کے اوپر میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں سر. اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. انشاءاللہ اس سے جڑواں شہروں میں، پنڈی، اسلام آباد میں کافی حد تک جو ہے لوگوں کو اس سے ٹرانسپورٹیشن کے مسائل میں ریلیف ملے گا. آج پرائم منسٹر صاحب نے سولر کے اوپر میٹنگ بھی رکھی، اس کے بعد وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی اسپیچ میں فرمایا کہ میں سولر انرجی کے اوپر جو ہے آج ہم میٹنگ رکھ رہا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں. جو بجلی کی اتنی مہنگی ہو گئی ہے تو سولر پینل جو ہے وہ عام آدمی جو ہے وہ لگا سکے، اور اس کے کوئی ہم جو ہے وہ پیکیجز دے سکیں. یہ بڑی اچھی سر ان کی سوچ ہے، اور جو انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا ہے، میں بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اس سے ایک عام آدمی کو ریلیف ملے گا. اور یہ جو اس وقت جو ایک مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اس سے جو لوگ پریشان ہیں، ایک عام آدمی پریشان ہے، اس کو کافی حد تک اس سے ریلیف ملے گا. میں امید کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ جی پریزیڈنٹ صاحب. میں درخواست کروں گا جی سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب جمشید اختر شیخ صاحب سے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سب سے پہلے تو میں احسن اقبال صاحب کا بہت مشکور ہوں، فیڈرل منسٹر پلاننگ، کہ وہ یہاں ہمارے چیمبر میں تشریف لائے اور ہماری گزارشات میرے پریزیڈنٹ شکیل منیر صاحب نے جو تمام مین چیزیں جو تھی جو اس وقت ریکوائر ہیں انڈسٹری کو اور ملک کی بہتری کے لیے، وہ تمام چیزیں انہوں نے
डिटेल में बताई हैं। सर मैं कहना चाह रहा था, एक दो पॉइंट मेरे जो जहन में है सर। एक तो हमारे पास पोटेंशियल सर बहुत है, मिनरल बहुत से हैं हमारे पास, साल्ट जो है दुनिया में कहीं नहीं है। मगर मैं कहता हूँ कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सर अगर हम इंट्रोड्यूस कराएं, उससे वैल्यू ऐड करके भेजें, तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आने के लिए तैयार हैं। बहुत से हमारे पास आए हैं फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ, उन्होंने इस पर बात भी की है, मार्बल इंडस्ट्री के मतलब भी और साल्ट के मतलब भी। और अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसकी वजह से हमारा जो चीज़ 10 रुपये की है वहाँ $100 में जाके बिकती है सर। इस पे सर अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो करे, और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे विजनरी लीडर जो हैं वो लाजमी उनके जहन में ये सारी चीज़ें हैं। अगर सिर्फ हम अपने ताकि हम ये कह सकें कि हमने चैम्बर में भी ये बात की है। तो दूसरी जो सर ज़राअत के मतलब मैं कहूँगा कि उसमें भी हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाना है सर, और उसमें कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम हो सके उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ लाएं और उनको हमारी क्रॉप्स जो है ना वो बेहतर हो सके। जैसे सोलर के मुताबिक सदर साहब ने बात की है, हमारे यहाँ बहुत से मेंबर हैं जो सोलर में काम कर रहे हैं सर। उधर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इम्पोर्ट कर रहे हैं चीज़ें जो सोलर में यूज़ होती हैं, जो उसमें इक्विपमेंट यूज़ होता है या रॉ मटेरियल यूज़ होता है, उस पर टैक्स है बहुत ज़्यादा है जी। हर चीज़ पे अलग टैक्स है सर। वो अगर कैलकुलेट करें तो सारा टैक्स सोलर यूनिट पे जाके पड़ता है सर। उसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सर सोलर के मतलब थोड़ा सा उसमें डीपली देखने की ज़रूरत है कि उसके रॉ मटेरियल पे अगर टैक्स लगे हैं तो फिर वो इतना लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। और मैं आखिर में ये अपने तमाम एल्डर्स का, अपने चेयरमैन साहब का, खालिद जवेद साहब का, मियां अकरम फरीद साहब का, शौकत मसूद साहब का, बासत दोस्त साहब बैठे हैं, हमारे ट्रेड के लोग बहुत से बैठे हैं जी, सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे ट्रेड के अख्तर अब्बासी साहब जी, और बहुत से अकरम साहब बैठे हैं, आबिद साहब बैठे हुए हैं, अकरम फरीद साहब बैठे हुए हैं, खालिद साहब बैठे हुए हैं, और अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, अरफान साहब बैठे हैं। मतलब सब जो है ये पुराने कारोबारी और यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके और ट्रेड यूनियन सारी हमारी बैठी हुई हैं जी। तमाम मार्केटों के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आए हुए हैं, क्योंकि लास्ट डे था तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत मेहरबानी तमाम दोस्तों की, ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियलिस्ट जितने हमारे आए हैं। इन्होंने आज सब कह रहे थे कि हमने आखिरी दिन आके साफ करना लोगों को सर, अपने स्टाफ को। जी अहमद साहब हमारे F10 से हैं सर, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया हुआ जी। अपनी मार्केट में कैमरे ऐसे लगाए हुए हैं। असद साहब है सुपर मार्केट में कि सर इन्होंने जना सुपर से, तो सर ये इन्होंने ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि मार्केट में एंड दाखिल होने से एंड तक एक एक दुकान को विजन किया हुआ है कि जो कस्टमर आता है उससे हमने पुलिस आईजी साहब आए थे, उनसे भी कहा था कि वो जो है ना इनके साथ लिंक करें सिटी का जो सिस्टम है, तो उसके लिए बेहतरी होगी। मैं सबका बहुत मशकूर हूँ जी। तमाम दोस्तों का को नाम रह गए होंगे बहुत सारे, मगर मेरे सारे सेक्रेटरी और जनरल और प्रेसिडेंट आए हुए हैं जी, और हमारे सारे सीनियर भी आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका यहाँ आने का, और आपका विजन जो है टर्न अराउंड पाकिस्तान सर, इसको इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा और इसके सबरात हम दूरदर्श देखेंगे। तो किसी इंडस्ट्री के पास आपको पता है जो बॉटलनेक्स जमीन की एक्विजिशन में आते हैं रूरल एरियाज में जाके, तो वो तो कोई भी इंडस्ट्री के पास इतना टाइम है नहीं है कि वो उस एक्सरसाइज में चला जाए, अनलेस के उनका बिजनेस ही फिर रियल एस्टेट हो जाए। इसमें अब यह है कि इसमें ऑलरेडी असद उमर साहब ने काफ़ी इस पर मीटिंग्स की हैं, लेकिन आउटकम इसका कुछ भी ना हुआ। ठीक है सर, हमारी ये बैड लक है इस्लामाबाद की कि इसको इस प्रोजेक्ट को, जबकि ये कि नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, नॉट ए फॉर ओनली फॉर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद, और इसको बनाया जाए। और हम एज इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको एश्योर करते हैं तो इंशाल्लाह हम इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, बोनाफाइड जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे वो आएंगे, इस पर काम होगा, और अर्जेंटली इसकी नीड है। और इंशाल्लाह मैनेजमेंट में भी हमें जब आपने की है 2-3 मीटिंग्स की हैं, तो उसमें फिर उन्होंने CDA चेयरमैन को भी इन्वॉल्व किया, CDA चेयरमैन भी आया। पहले हमने ये प्रपोजल दी थी कि लैंड हम खुद परचेज कर देंगे अपने ओन से, और आप उसकी सेक्शन 4 लगाएं तो आप जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेस पर हम उसको चलाएंगे। ये पहली वाली प्रपोजल ये थी, हमने जो दी थी। लेकिन असद उमर साहब ने आखिरी जो मीटिंग उसमें CDA को बुलाया था, CDA चेयरमैन सबको कहा कि नहीं, लैंड परचेज करेगा CDA के बाद फंड मौजूद है, वो परचेज करेगा। मैनेजमेंट में इस्लामाबाद चैम्बर मैनेजमेंट ने मिल के
गवर्नमेंट मिलकर इन्वॉल्व होकर इसको बनाएंगे और मैनेज करेंगे। आखिरी जो लास्ट प्रपोजल किया है, जबकि पहली प्रपोजल हमने ये दी थी कि लैंड हम खुद परचेज करने के लिए तैयार हैं, आप उसकी सेक्शन 4 लगाएं और उसके पब्लिक पार्टनरशिप बेस पे उसको चलाएं। अब आप माशाल्लाह सर, आप नॉट ओनली प्लानर, यू आर आल्सो द डूअर। तो हम ये बिलीव करते हैं कि इंशाल्लाह आपके टेन्योर में ये हमारा जो दरीना मसला है, जो कि सिर्फ ना कि हमारा मसला, ये पूरा मुल्क का मसला है कि यहाँ इस्लामाबाद में इंडस्ट्री स्टेट को आप इसको मेहरबानी करें और उसको मैनेज करें। और हमारी फुल या उस पर कोई किताब लिखेगा तो एहसन इकबाल साहब का नाम सर फहरिस्त आएगा। इनका जिस भी सियासी जमात से ताल्लुक है, इन्होंने अपनी सियासी जमात के साथ भरपूर वफा निभाई। तो मैं दरख्वास्त करूँगा। जी आप बोलें। बोलो। आपकी नज़र सर एक शेर इलामा इकबाल शायर मशरिक का, निगाह गुलाम इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शकील मुनीर साहब सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जनाब शेख अख्तर साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मोअज़्ज़ज़ ओहदेदारान इस्लामाबाद चैम्बर और मेंबर्स, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है और मैं दुआ करता हूँ कि मेरा आपके पास आना उसी तरह मुबारक साबित हो पाकिस्तान के लिए जैसे 28 मई 1998 को आपके पास आना बहुत मुबारक साबित हुआ था। आज पाकिस्तान जिस जगह खड़ा है वो एक बहुत हमारी तारीख़ का गैर मामूली संग मील है। एक तरफ हम इस साल अपनी आज़ादी के 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपनी तारीख़ के चंद एक बदतरीन मुआशी बहरानों का सामना कर रहे हैं। और ये सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में कुदरती तौर पे उठता है कि क्या 75 साल के इस सफ़र में हमारा यही मुकद्दर था कि हम गुर्बत, खसारे, कर्ज़े और दुनिया से मांग तांग के इस मुल्क की मईशत को चलाने की दौड़ धूप में लगे रहें, जबकि इन 75 सालों में हमने ये देखा कि कई ऐसे मुल्क जो हमसे बहुत पीछे थे आज हमें पीछे छोड़कर बहुत आगे जा चुके हैं। 1980 में चीन की फ़ीकस आमदनी तकरीबन $200 थी, पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी तकरीबन $350 थी। आज चीन की फ़ीकस आमदनी तकरीबन $14,000 के करीब है और पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी बमुश्किल $1,400 के ऊपर है। इसी तरह 1999 तक साउथ एशिया में पाकिस्तान, हिंदुस्तान और भारत से आगे था, लेकिन आज भारत की मईशत और बांग्लादेश की मईशत भी हमसे आगे निकल चुके हैं। तो ये सवाल आप सब भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैं भी बहुत शिद्दत से महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ उस नस्ल से है कि जिसने इस मुल्क के लिए ख्वाब देखे और उनकी ताबीर हासिल करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन एक तवील सफ़र करने के बाद आज भी दामन खाली है। मुझे याद है कि 1997 में जब मैंने पहली दफ़ा हुकूमत की ज़िम्मेदारी संभाली तो वो पाकिस्तान की 50वीं आज़ादी की सालगिरह थी और उस मौके पर मैंने हुकूमत में वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की के लिए विजन 2010 का मंसूबा बनाया कि हम 2010 तक कैसे एक मिडिल इनकम कंट्री बन सकते हैं। लेकिन 2 साल के बाद मार्शल लॉ लगा और मार्शल लॉ ने वो मंसूबा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और हम फिर अमेरिका की जंग में जुट गए, जो काम हम अपनी तारीख़ में हमेशा करते रहे हैं, और अमेरिका के हिस्से का बारूद उनके हिस्से की दहशत गर्दी अपने हिस्से में डाल ली। फिर हुकूमत से निकलने के बाद दोबारा 2013 में मौका मिला कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी संभाली, तो एक बार फिर उन ज़र्रों को जमा करके विजन 2025
کو تشکیل دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم 2025 تک پاکستان کو پہلی 25 معیشتوں میں شامل کر لیں. اور جب ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا تو جو اس وقت کے سقراط اور بکرات تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جس ملک میں 18 گھنٹے بجلی نہیں اور ہر روز ایک خودکش بمبار پھٹتا ہے، آپ ہمیں ٹاپ 25 اکانومیز میں شامل ہونے کی خوشخبری سنا کے احمقوں کی جنت کی بات کیوں کر رہے ہیں. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح اس وقت جناب نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے سب نے ٹیم کے طور پہ محنت کی، اللہ تعالیٰ نے سی پیک جیسا تحفہ ہمیں دیا. تو 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے اپنی رپورٹ میں یہ بات لکھی کہ اگر پاکستان اسی رفتار سے چلتا رہا تو 2030 تک وہ دنیا کی پہلی 20 معیشتوں میں شامل ہو جائے گا. تو پرائس واٹر ہاؤس کوپر کا یہ کہنا کہ 2030 تک پاکستان ول بی ان دا ٹاپ 20 اکانومیز ہمارے اس ہدف کی ویلیڈیشن تھا جو ہم نے 2025 تک ٹاپ 25 اکانومیز میں شامل ہونے کی لیے تجویز کیا تھا. لیکن پھر جب حکومت نے محنت کی، ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، ملک میں امن کیا، کنیکٹیوٹی کا جال پھیلایا، اور جب پاکستان کی دنیا میں ایک ساکھ بحال ہوئی اور پوری دنیا پاکستان کی طرف متوجہ ہو گئی، 2017 میں امریکہ، یورپ، جاپان، مشرق وسطیٰ، ہر ملک کا سفیر مجھ سے آ کے ایک ہی سوال کرتا تھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم سی پیک کے تحت ہمارے ملک کی کمپنیاں کیسے پاکستان میں داخل ہو سکتی ہیں. ساری دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ پاکستان کو ایک ترقی کا فارمولہ ہاتھ آ گیا ہے، اب ہم بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں. لیکن پھر 2018 میں ہمیں سونامی کے اور تبدیلی کے میزائل نے ہٹ کیا، ہمیں حکومت سے باہر پھینک دیا گیا اور ایک نئی حکومت آ گئی. حکومت کی تبدیلی قدرتی ہو یا غیر فطری ہو، جمہوری ہو یا انجینئرنگ سے ہو، وہ ایک کھیل کا حصہ ہے. لیکن اگر حکومت کی تبدیلی کے ساتھ تمام پالیسیاں بھی تبدیل ہو جائیں اور تمام راستے بھی تبدیل ہو جائیں اور ملک کی سمت بھی تبدیل ہو جائے تو پھر وہ ایک ایسا نقصان ہوتا ہے جو ناقابل تلافی ہوتا ہے. جو نئی حکومت آئی اس نے پچھلی حکومت کے ہر کام کو غلط ثابت کرنا اور پچھلی حکومت کی ہر کامیابی کو ناکامی ثابت کرنا اپنا ایمان بنا لیا، اور ان کی تمام تر توجہ اس پر تھی کہ ہم کیسے ثابت کریں کہ پچھلے دور میں صرف کرپشن ہوئی ہے، پچھلے دور میں ہر چیز غلط ہوئی ہے. اور اس سوچ کے اندر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بین الاقوامی سرمایہ کار جو پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے رفتہ رفتہ وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. خود ملک کے اندر اس انتقامی ماحول نے یہ حالات پیدا کر دیے کہ کوئی افسر فیصلہ کرنے کی جرت سے قاصر ہو گیا. 10 روپے کی فائل پر بھی کوئی افسر سائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لہٰذا ہمارا پورا انتظامی ڈھانچہ مفلوج ہو گیا. منصوبے اور پالیسیاں فائلوں کے اندر گھومنے لگ گئیں اور ان پر عمل درآمد رک گیا. جس ملک کے اندر فیصلے نہ ہوں، جس ملک کے اندر انتظامی مشینری جو ہے اس کا بالکل آپ جو حوصلہ ہے یا اس کی انیشیٹو کو ختم کر دیں تو پھر وہ ملک دلدل میں پھنس جاتا ہے. اسی طرح جو سرمایہ کار ہیں وہ بھی خوفزدہ ہو گئے کہ اگر ہم نے پیسہ نکالا تو پتہ نہیں ہمیں کیا پوچھے جائیں گے سوال، ہماری کیسی پڑتال ہوگی، تو بہتر ہے پیسہ یا باہر لے جاؤ یا اسے زیر زمین کر دو. تو 4 سالوں میں زیادہ تر وقت پاکستان میں بے یقینی میں ضائع ہوا، ماں سوائے کہ جب پچھلی حکومت میں شامل کچھ ریل اسٹیٹ کے بڑے لوگوں نے حکومت سے ایک ریل اسٹیٹ کا پیکج منظور کرایا جس کا مقصد
زیادہ یہ تھا کہ وہ اپنا کالا دھن کیسے سفید کر سکیں، لیکن اس سے بیونڈ ملک کے اندر تمام ترقی کا پہیہ رک گیا۔ زراعت 2018 میں ہم ہر طرح سے خود کفیل تھے، گندم ایکسپورٹ کرتے تھے، چینی ایکسپورٹ کرتے تھے، اسی طرح کپاس اپنی ضرورت کے مطابق پوری کرتے تھے۔ آج جب ہم حکومت میں آئے ہیں تو 3 ملین ٹن گندم درآمد کر رہے ہیں، چینی درآمد کر رہے ہیں، اسی طرح کپاس درآمد کر رہے ہیں، اور پاکستان جو کہ ایک بہت پوٹینشل والا زرعی ملک ہے، وہ اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے امپورٹس پہ انحصار کر رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے اندر اور بھی کئی ایسے شعبے ہیں کہ جس میں ہم بہت تیزی کے ساتھ آگے جا سکتے تھے، رک گئے، اور سب سے بڑا نشانہ سی پیک بنا۔ سی پیک کا وہ منصوبہ جو ہمارا فلیگ شپ تھا وہ تقریباً ہالٹ ہو گیا، اور 4 سالوں میں $1 کی نئی سرمایہ کاری سی پیک کے تحت نہیں ہوئی۔ سی پیک کے 3 مراحل تھے۔ پہلا مرحلہ انفراسٹرکچر کا تھا، جس کا زیادہ تر کام ہم 2018 تک مکمل کر گئے تھے۔ 2020 اور 25 کے درمیان اس انفراسٹرکچر کے اوپر 9 صنعتی زون قائم ہونے تھے، جن کے لیے حکومت پاکستان نے انفراسٹرکچر تیار کرنا تھا، اور چین سے تقریباً 30 سے 40 ارب ڈالر پرائیویٹ سرمایہ کاری پاکستان آنے کے لیے تیار بیٹھی تھی کہ یہ 9 اکنامک زون 2020 تک تیار ہوں گے، اور اس کے اندر ری لوکیشن ہوگی چائنیز انڈسٹری کی۔ لیکن یہ بات جان کے مجھے بھی دکھ ہوا، اور آپ بھی پریشان ہوں گے، کہ پچھلی حکومت نے 2 سالوں میں ان اکنامک زونز میں جو 2020 تک تیار ہونے تھے کیا کارکردگی دکھانی تھی، بلکہ 2022 تک ایک بھی اکنامک زون مکمل طور پہ تیار نہیں ہو سکا، اور 5 پر تو سرے سے کام ہی نہیں شروع ہوا۔ تو لہٰذا جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہے وہ کسی ملک کا سالوں سال انتظار نہیں کرتا، اس کے پیچھے تو ساری دنیا پڑی ہوتی ہے کہ ویتنام آ جاؤ، کمبوڈیا آ جاؤ، لاؤس آ جاؤ، بنگلہ دیش آ جاؤ، صومالیہ آ جاؤ، ہر ملک آج آفر کر رہا ہے، ایتھوپیا آ جاؤ، کسی جگہ چلے جاؤ، اور ہر ملک اس کے لیے بہترین مراد پیشکش کر رہا ہے، تو وہ سالوں سال انتظار نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اس انڈسٹریل کوآپریشن کی ونڈو کو کھو دیا جو 2020 میں چین نے۔ انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی اتار جا رہا ہے، کوئی فیڈمک میں جا رہا ہے، کوئی علامہ اقبال میں جا رہا ہے، کوئی عقائد اعظم میں جا رہا ہے، کوئی بکر میں جا رہا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی ہم یہ سمجھتے ہیں، جب اسلام کو دیکھیں اس وقت جو گروتھ ریٹ اسلام آباد کی مائگریشن کا پاکستان میں آلموسٹ سب سے زیادہ ہے، اور جو پچھلے 10 سال میں جہاں کی پاپولیشن بڑھی ہے، آپ کو خود اندازہ ہے کس ریٹ سے بڑھی ہے، کس ریٹ سے بڑھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے لیے کھولی تھی، اور اب ہم اس کھڑکی کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان اسپیشل اکنامک زونز کی تیاری کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد انہیں مکمل کیا جائے، اور ہم چین سے انڈسٹریل ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ اس کو دوبارہ اس ملک کی طرف متوجہ کریں، اور ہم تاکہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا سکیں۔ اسی انڈسٹریل زون کے تحت ایک اکنامک زون اسلام آباد میں بننا تھا، جو کہ وفاقی حکومت نے خود بنانا تھا، لیکن 4 سالوں میں اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکا، اور اب ہم نے اس کے لیے پیسے مختص کیے ہیں، اور سی ڈی اے نے 1000 ایکڑ جگہ روات کی طرف اس کے لیے نشاندہی کی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال میں اس پہ ہم کام شروع کریں گے اور تیزی سے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن جو آپ کی تجویز ہے میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے بھی یہ بات بورڈ آف انویسٹمنٹ کو کہی تھی، لیکن ان کی دلیل یہ تھی کہ یہ سی ڈی اے اب جگہ نشاندہی کر چکا ہے، اور اسلام آباد میں اور ہمیں جگہ اس مناسب نرخ پر نہیں مل سکتی، چونکہ جو اب دنیا میں اکنامک زون کا تصور ہے یا انڈسٹریل زون کا تصور ہے وہ صرف کارخانوں پہ مبنی نہیں ہے۔ چین نے بھی جو اکنامک زون بنائے ہیں ان کے ساتھ میری کافی میٹنگز ہوئی، میں نے وزٹ بھی کیے، انہوں نے کہا کہ ہم نے شروع ایسے ہی کیا تھا، لیکن تجربے سے
یہ ثابت ہوا ہے کہ ایک کامیاب اکنامک زون وہ ہوتا ہے کہ جو صنعت کے ساتھ وہاں پر مکمل سہولتیں اپنے لوگوں کو فراہم کرے. اس میں رہائشی سہولتیں بھی ہوں، اس میں تعلیم کی سہولتیں بھی ہوں، صحت کی سہولت بھی ہو، کمیونٹی کی لائف بھی ہو، اور اس میں کارخانے بھی ہوں. تو ایک ہولسٹک فیسلٹی ہوتی ہے جو کامیاب ہوتی ہے. اور یہ دنیا کا اب نیا رجحان یہی ہے کہ اگر آپ نے ایک کامیاب اکنامک زون بنانا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی مور دین جسٹ فیکٹریز. اس کو آپ کو لوگوں کو ایک ہول لائف کے تصور کے اوپر کرنا پڑتا ہے ڈیزائن. اور اس کے لیے پھر جگہ کم سے کم اب جو نئے زون بن رہے ہیں وہ 10-10 ہزار 15-15 ہزار ایکڑ پہ بنتے ہیں تاکہ اس میں یہ ساری سہولتوں کو انٹیگریٹ کیا جا سکے، ایک جگہ کیا جا سکے. اور اس کے لیے جو آپ بتا رہے ہیں میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ادھر فتح جنگ کی طرف یا نیو اسلام آباد ایئرپورٹ، آکلا روڈ، یہ سائٹ جو ہے یہ ابھی نسبتاً اوپن ہے، یہاں پر اس قسم کی جگہ لی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے اگر آپ کوئی پروپوزل پہ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کو پوری طرح سپورٹ کریں گے، چونکہ یہ 1000 ایکڑ کافی نہیں ہوگا اسلام آباد کے لیے. باقی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جب حکومت سنبھالی ہے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 6 در رہ گئے ہیں. 2018 میں جب میں نے منسٹری آف پلاننگ چھوڑی تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ تقریباً 1000 ارب تھا. آج جب میں واپس آیا تھا تو مجھے 550 ارب ڈیولپمنٹ بجٹ میں ملے ہیں 4 سال کے بعد. 4 سالوں میں اسے تو 1000 سے 1800 یا 2000 ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ صرف 550 ارب رہ چکا تھا. اور اگر آپ 2018 کی قیمتوں پر جائیں تو شاید یہ 550-200 ارب کے قریب رہ جائے گا. اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ وزارت خزانہ نے کہا ہو کہ آخری سرمائی کے لیے ہم ترقیاتی بجٹ کی زیرو ریلیز کریں گے. اپریل، مئی اور جون 3 مہینوں کے لیے وزارت خزانہ نے ترقیاتی بجٹ کے لیے 1 پیسہ جاری نہیں کیا چونکہ ان کا خزانہ خالی تھا. یہ صورتحال ہمیں اس وقت بھی درپیش نہیں ہوئی جب ہم نے ایٹمی دھماکوں کے بعد بدترین اقتصادی پابندیوں کا سامنا کیا تھا. لہٰذا آج اگر سابق حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت ترقی اور پھلی پھولی معیشت چھوڑی ہے ورثے میں، تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ اس بات کا جواب دیں کہ اگر اتنی ہی پھلتی پھولتی معیشت وہ چھوڑ کے گئے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وزارت خزانہ آخری سرمائی میں 1 روپیہ بھی ترقیاتی بجٹ کے لیے جاری نہیں کرنے کی پوزیشن میں تھی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا اندرونی خزانہ خالی تھا. اور اسی طرح IMF کے ساتھ ان کا معاہدہ معطل ہو چکا تھا اور آخری وقت جاتے ہوئے گزشتہ حکمران اپنی صرف سیاسی ساکھ کے لیے یا آنے والی حکومت کے لیے پھندا لگانے کے لیے، جبکہ بین الاقوامی قیمتیں تیزی سے اوپر جا رہی تھیں، انہوں نے پٹرول ڈیزل کی قیمت کم کر کے خسارے کا ایک اتنا بڑا ہول کر دیا کہ جو ہمارے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ بن چکا تھا. تو ان حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی اور جتنے اس وقت اکانومسٹ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کتنے دنوں میں پاکستان میں سری لنکا والے حالات پیدا ہوں گے، اور شرطیں اس بات پہ لگ رہی تھیں کہ 2 ہفتے میں ہوں گے یا 3 ہفتے میں ہوں گے یا 1 مہینے میں ہوں گے. تو پاکستان بالکل ایک ایج کے اوپر کھڑا تھا. تو ہمارے سامنے 2 راستے تھے کہ یا ہم اپنی سیاست کو بچائیں یا ہم پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو بچائیں. اور اس معیشت میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ 3-4 مہینوں کے لیے انتظار کر سکے، چونکہ فوری فیصلے کرنے کی ضرورت تھی. اگر ان فیصلوں کو التوا میں ڈالا جاتا تو ہم ایک گرداب کے اندر پھنس جاتے. وہ جب ایک گرداب کا ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ بھنور کے اندر جب پھنستے ہیں تو پھر جو بھی آپ ہاتھ پیر ماریں آپ مزید دھنس جاتے ہیں. تو لہٰذا ہم چاہتے تو حکومت میں آنے کے فوراً بعد اسمبلیاں توڑتے، الیکشن کا اعلان کر دیتے، الیکشن میں چلے جاتے، لیکن اس کا
اثر یہ ہونا تھا کہ 4 مہینے کے لیے ملک میں کوئی حکومت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ نگران حکومت کوئی فیصلہ سازی، پالیسی سازی نہیں کر سکتی ماں سوائے ایک الیکشن کرانے کے۔ آئینی طور پہ وہ پابند ہے کہ کوئی وہ پالیسی ڈیسیجن نہیں لے گی ماں سوائے صرف خود کو محدود رکھے گی الیکشن کے معاملات تک کہ انہیں کرائے۔ تو پاکستان میں اتنی سخت نہیں تھی۔ اسی الیکشن مہم کے دوران ہی خدا نہ خواستہ اس بات کا ڈر تھا کہ ہم کہیں سری لنکا جیسے الیکشن چھوڑ کے لوگ خوراک کے لیے، پٹرول کے لیے، دوائیوں کے لیے سڑکوں پر پھر رہے ہوتے، مارا ماری ہو رہی ہوتی، ایک انارکی ملک کے اندر ہو سکتی تھی۔ تو ان حالات کو دیکھ کے ہم نے ایک مشکل فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ٹرم پوری کریں گے اور ملک کو جو استحکام دینے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے وہ ضرور کریں گے، تاکہ خدا نہ خواستہ ہم کسی ایسے کرائسس میں نہ پھنس جائیں جو ملک کو انتشار کی طرف لے جائے اور پاکستان کی گردن جو ہے وہ انٹرنیشنل کریڈیٹرز کے ہاتھ میں آ جائے۔ جب آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کی گردن آپ کے قرض خواہوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پھر وہ آپ کو بیل آؤٹ پیکج دینے کے لیے شرائط طے کرتے ہیں۔ آج آئی ایم ایف کے شرائط جو کہ پچھلی حکومت طے کر کے گئی ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائیں، بینکرپٹ ہو جائیں، تو اس کے بعد جو آپ پر انٹرنیشنل کریڈیٹرز شرائط متعین کرتے ہیں ان کی کاسٹ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے موجودہ حکومت نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے سخت فیصلے بھی کیے اور ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے ہم نے بیلٹ ٹائٹننگ بھی کی، اور انشاءاللہ تعالی الحمدللہ اب ہم اس ریڈ زون سے آہستہ آہستہ تقریباً نکل چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جو ہی آئی ایم ایف کے ساتھ حتمی معاہدہ ہوگا اس سے انٹرنیشنل مارکیٹس میں اور انویسٹرز کی پاکستان پہ جو اعتماد ہے وہ بحال ہوگا اور ہم دوبارہ تعمیر نو کی طرف بڑھ سکیں گے۔ لیکن اس سارے عمل میں جب ہم نے ملک کو دوبارہ بحال کرنا ہے، ہماری سپیس بہت لیمیٹڈ ہے، حکومت کے پاس زیادہ وسائل نہیں۔ میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان اپنے ٹیکسوں کے ذریعے ٹوٹل رقم جو حاصل کرے گا وہ تقریباً 7,000 ارب یا 7,200 ارب ہوگی۔ 7,200 ارب اگر آپ 100% ٹیکس اکٹھا کر لیں تو اس میں سے اگر آپ صوبوں کا حصہ نکال دیں تو وفاقی حکومت کے پاس تقریباً 3,000 ارب کے قریب رہ جاتا ہے، اور پاکستان کا اس وقت جو قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ ہے وہ 4,000 ارب ہے، اور اس کے اوپر ہمارا دفاع کا بجٹ 1,500 ارب ہے، ہمارے ڈیولپمنٹ کا بجٹ تقریباً 700 ارب ہے، ہماری حکومت چلانے کا جو بجٹ ہے 550 ارب ہے، پینشنز کا بجٹ 530 ارب روپے ہے، تقریباً 1,200 ارب وہ ہے کہ جو خسارہ ہوتا ہے اسٹیٹ انٹرپرائزز کا یا صوبوں کو مختلف مدوں میں مزید مدد کے لیے دیا جاتا ہے، اور 700 ارب کے قریب سبسڈیز ہیں جو مختلف مدوں میں حکومت چاہے وہ بجلی کے اندر یا گیس کے اندر یا فرٹیلائزر کے اندر کسی جگہ لوگوں کو دے رہی ہو۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اتنا ٹیکس بھی پورا نہیں اکٹھا کر سکتے کہ جس سے ہم اپنا قرضہ ادا کر سکیں۔ 4,000 ارب اگر ہم نے قرضہ دینا ہے تو وفاقی حکومت کے پاس 3,000 ارب کا ٹیکس ریونیو آنا ہے، تو ہم قرضوں کی ادائیگی میں بھی خسارے کا شکار ہیں۔ ہم آج پاکستان کا دفاع بھی ادھار کے پیسے سے دفاع کا بجٹ چلا رہے ہیں، ہم پاکستان کا ترقیاتی بجٹ بھی مکمل طور پہ ادھار کے ساتھ چلا رہے ہیں، ہم پاکستان کی وفاقی حکومت بھی پوری کی پوری ادھار کے پیسوں سے چلا رہے ہیں، اور اسی طرح جو پینشن ہے اور باقی چیزیں میں نے بتائیں ان سب کے لیے ہمیں ادھار لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا اپنا جو ٹیکس ریونیو ہے اس کا خطیر حصہ قرضوں کی ادائیگی میں جا رہا ہے۔ تقریباً 2018 میں یہ بوجھ 1,500 ارب تھا، اور آج جب ہم آئے ہیں
تو 2022 میں یہ 4,000 ارب پہ پہنچ چکا ہے. تو 2,500 ارب اس میں اضافہ ہوا ہے 4 سالوں کے اندر. تو اب اگر پاکستان کو اس گرداب سے نکالنا ہے تو ہمیں اپنے ٹیکس ریونیوز کو بڑھانا ہے تیزی کے ساتھ. ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو پوری دنیا میں نہیں بلکہ اس خطے میں بھی بنگلہ دیش، انڈیا اور سری لنکا سے کم ہے. پاکستان کے اندر دنیا میں سب سے کم ممالک میں شمار ہوتا ہے کہ جس میں اس کی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو متوجہ کرنا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ویت نام ہم سے نصف آبادی کا ملک ہے، تقریباً 10 کروڑ آبادی ہے. وہاں پہ 28 سے 30 ارب ڈالر کی سالانہ بین الاقوامی سرمایہ کاری ہے. وہاں کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تقریباً 28 to 30 بلین ڈالر ہے اور پاکستان کی فقط 1.5 ارب ڈالر ہے. تو پاکستان جو 22 کروڑ کی آبادی ہے، اتنا شاندار ملک ہے، ہمیں کم سے کم بھی 25, 30, 35 ارب ڈالر سالانہ ایف ڈی آئی لینے کی ضرورت ہے. اور اس کی بھی وجوہات ہیں کہ ایف ڈی آئی کیوں نہیں آتی. ایف ڈی آئی ادھر جاتی ہے کہ جہاں پہ اسٹیبلٹی ہوتی ہے، جہاں پر پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے. جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا، جہاں پہ پالیسیز کی ڈسکنٹینیوٹی ہوگی، ہر 2 سال بعد 4 سال بعد پالیسیاں سمر سالٹ لے رہی ہوں گی، وہاں پر کوئی سرمایہ کار اپنا نہیں آئے گا، باہر کا کیسے آئے گا. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو فقط بڑھانا نہیں، اس میں چھلانگ لگانی ہے، جست لگانی ہے. 1-2 ارب ڈالر کا اضافہ ہمیں کامیاب نہیں کرے گا. ہمیں 5-5, 10-10 ارب ڈالر کے سالانہ جمپس لگانی ہے ایکسپورٹ میں. اگر آپ دیکھیے 1960 میں پاکستان کی مینوفیکچرڈ ایکسپورٹ تقریباً 200 ملین ڈالر تھی، ساؤتھ کوریا کی 100 ملین ڈالر تھی، اور ملیشیا اور تھائی لینڈ کی ملا کے 70 اور 30 تقریباً ساؤتھ کوریا، ملیشیا اور تھائی لینڈ تینوں کی 200 ملین ڈالر تھی اور پاکستان کی اکیلی 200 ملین ڈالر تھی. ہم اتنے سالوں میں 200 ملین ڈالر سے صرف 30 ارب ڈالر پہ پہنچے اور ساؤتھ کوریا 100 ملین ڈالر سے 700 ارب ڈالر سے اوپر پہنچ گیا. اسی طرح ملیشیا اور تھائی لینڈ بھی 300-400 ارب ڈالر کے اوپر پہنچ گئے ہیں. تو ہماری اصل جو ناکامی ہے وہ اس شعبے میں رہی ہے کہ 75 سالوں میں جب بھی ہم نے تھوڑی سی ترقی کرنے کی کوشش کی ہے، گروتھ آئی ہے، تو گروتھ سے کنزمپشن بڑھتی ہے، اس سے ہمارے ڈالر کی مانگ بڑھتی ہے، لیکن کورسپونڈنگلی ہم ڈالر کمانے کی اور ڈالر ارن کرنے کی صلاحیت نہیں بڑھا پاتے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے زر مبادلہ پہ پریشر آ جاتا ہے اور پھر ہم کریش کر جاتے ہیں. یہ سائیکل 75 سال سے مسلسل چل رہا ہے کہ جب بھی اکانومی گرو کرتی ہے، اس سے ڈیمانڈ بڑھتی ہے، اس سے ڈالرز کی کنزمپشن بڑھتی ہے، امپورٹس بڑھتی ہیں، لیکن ہم کورسپونڈنگلی ڈالر ارن کرنے کی صلاحیت میں اضافہ نہیں کر سکتے، کریش کر جاتے ہیں. تو لہٰذا آج جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم کس قدر جلدی پاکستان کو ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا ماڈل بنائیں. ہم پاکستان میں جو بزنس مین ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا آج سب سے امپورٹنٹ شعبہ جو انڈر یوٹیلائزڈ ہے اور جس میں سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے، وہ ایس ایم ای سیکٹر ہے. کہ ہم اس ملک کے ایس ایم ای سیکٹر کو سہولتیں دیں، چونکہ یہ وہ شعبہ ہے کہ جو مارکیٹ سے مہنگا سرمایہ لے کے پھر بھی کامیاب ہوتا ہے. یہ سب اگر مارکیٹ میں 12% کا کریڈٹ چل رہا ہے تو یہ نان فارمل سیکٹر سے 18, 20% پہ بھی سرمایہ لے کے پھر بھی کامیاب کاروبار کر رہے ہیں. تو اگر ان کو ایزی کریڈٹ مل جائے اور سہولت مل جائے تو یہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہے، اور آج بھی آپ سے یہاں فارغ ہونے کے بعد میں نے جو اجلاس کرنا ہے وہ ایس ایم ای سیکٹر کے اوپر ہے، کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس ایم ای سیکٹر کو ایکسپورٹس کے لیے کس طرح انیبل کیا جائے
اور کیا ان کو مزید ہم سہولتیں دے سکتے ہیں کہ جس سے وہ پورے اپنے پوٹینشیل پہ کام کریں. تو ایکسپورٹ پر فوکس کرنا پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اور اس کے ذریعے ہم ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، ورنہ ہم اسی دائرے کے اندر پھنسے رہیں گے. اس مقصد کے لیے اب جب کہ ہم ان حالات کا شکار ہیں، ہم نے جو ٹرن اراؤنڈ کانفرنس کی تھی اس کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو کسی اور نے ٹھیک نہیں کرنا، نہ آئی ایم ایف ٹھیک کر سکتا ہے، نہ کوئی اور باہر کا ادارہ کر سکتا ہے. ہم پاکستانیوں نے ہی پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، اور پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ملک کے اندر اس کی معیشت کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے. ملک کی معیشت کو سیاست سے بالا تر رکھنا چاہیے، چونکہ جس ملک کی معیشت مضبوط نہیں ہے اس کا دفاع بھی نہیں ہے. ایک مضبوط پاکستان ایک مضبوط معیشت کے ذریعے ہی پیدا ہو سکتا ہے. اور اگر ہم ملک کے اندر پولرائزیشن رکھیں گے، اگر ہم ملک کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی توپیں چلاتے رہیں گے، اگر ہم ملک کے اندر تفرقوں میں پھنسے رہیں گے، تو پھر ہمیں کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ وقت ہے جب کوئی کشتی طوفان میں پھنستی ہے تو ہر کشتی کے مسافر کو اپنے ہاتھ میں چپو لے کے کشتی کو اس طوفان سے نکالنا ہے. لیکن اگر اس چپو کو مسافر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے استعمال کریں گے تو پھر اس کشتی کو منزل پہ نہیں کوئی پہنچا سکتا. تو اس لیے وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کانفرنس میں ایک بات یہی تھی کہ ہم اب سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو صرف پاکستان کی ترقی کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو انلیش کیا جائے. پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کے راستے میں جو بھی روڑے ہیں ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اور وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ 30 دنوں کے اندر مجھے اپنی سفارشات دیں کہ کس کس شعبے میں وہ کون سا فیتا ہے، سرخ فیتا ہے، وہ کون سی ریگولیشن ہے، وہ کون سا پرمٹ ہے، وہ کون سا این او سی ہے کہ جو بلا وجہ پاکستان کے بزنس کو، پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو روکنے کا موجب بن رہا ہے. میں اس کو فوری طور پہ کاٹ دوں گا، ختم کر دوں گا. اور میں ابھی بھی منتظر ہوں کہ ابھی تک کسی چیمبر کی طرف سے کوئی مجھے تجاویز نہیں آئی. تو لہٰذا سب سے پہلی آپ سے میری جو انگیجمنٹ ہے، آپ کو میں یہ کہوں گا کہ ایک ٹاسک فورس بنائیں اور فوری طور پہ عید کے بعد آپ اپنی ریکمنڈیشنز لے کر آئیں کہ وہ کون سے ایسے غیر ضروری ضابطے ہیں کہ جو آپ لوگوں کو سرکاری دفتروں میں بجائے یہ کہ آپ ملک کے لیے محنت کر کے ٹیکس کنٹریبیوٹ کریں، ملک کی برآمدات میں اضافہ کریں، آپ اپنی جوتیاں سرکاری دفتروں میں گھساتے ہیں. ان تمام مشقتوں سے آپ کو آزاد کیا جائے. اس کے لیے آپ ہماری رہنمائی کریں اور ہم فوراً ایک ہی ضرب کے ساتھ وہ سارے جو ایسے ضابطے ہیں انہیں ختم کر دیں گے. اسی طرح مجھے ابھی ایک ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹر نے کہا کہ میں خود دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ہمارا جو فیکٹری ایکٹ ہے وہ 1934 کا ہے. تو میں نے وزیر ابھی قانون سے کہا، اگرچہ وہ پنجاب کے اندر وہ ان کا فیکٹری ہے اور فیصل آباد میں وہ ممتاز ایکسپورٹر ہیں، وہ کہا دیکھیں یہ پتہ نہیں کب کے قانون بنے ہیں کہ اب ہماری جو فیکٹری ہے اس میں خواتین کام کرتی ہیں اور ہم انہیں 2 شفٹوں سے تیسری شفٹ میں نہیں چلا سکتے، اس لیے کہ قانون میں یہ لکھا ہے کہ تیسری شفٹ میں خواتین کام نہیں کر سکتی. اور کہا جی یہ پتہ نہیں آپ نے کہ ہم جب کہ انہیں ٹرانسپورٹ دیتے ہیں اور وہ خود اپنے رضامندی کے ساتھ تیسری شفٹ میں بھی کام کرنا چاہتی ہیں، تو یہ ایک ضابطہ ہے جو ہمارے رکاوٹ ہے. ہمارے پاس اتنے آرڈرز ہیں کہ ہم اگر 3 کی بجائے 6 شفٹیں بھی چلانا چاہیں تو ہم مانگ پوری نہیں کر سکتے، لیکن یہ قانون ہمارے رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے ایک ایسی چیز کی نشاندہی کی کہ جو متروک ہونے والی ہے، جس کا آج کے دور میں کوئی جواز نہیں ہے، اور اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے تاکہ اس کو ہم امینڈ کریں. تو اسی لیے میں آپ سے یہ سجیسٹ کروں گا
کہ فوری طور پہ وہ تمام ایسے قوانین جن میں یا ترمیم درکار ہے یا جن کو ختم کرنا مقصد ہے، تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ موقع مل سکیں کہ وہ پاکستان کے پوٹینشیل کو ترقی دے سکے، وہ ہم آپ کو کر کے انشاءاللہ تعالی دیں گے۔ اور باقی جو آپ نے تجاویز دی ہیں کہ ایڈوائزری بورڈ میں چیمبر کو شامل کیا جائے، بالکل میں اس پہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ضرور شامل کریں گے، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ آپ کے صدر صاحب نے بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کی ہماری ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس میں۔ تو ہمارے ہر وقت آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ اس حکومت کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم پاکستان کے بزنس کے اور ایگریکلچر کے پوٹینشیل کو پوری طرح آپٹیمائز کریں۔ ہم وہ بدقسمت قوم ہے کہ جسے اگر آپ دیکھیں وسائل کے لحاظ سے تو ہم دنیا کی ٹاپ 10% قوموں میں آتے ہیں۔ ہم وسائل کے لحاظ سے دنیا کی ٹاپ 10% قوموں میں شامل ہیں، چاہے وہ انسانی وسائل ہیں، چاہے وہ معدنی وسائل ہیں، چاہے وہ زمینی وسائل ہیں، چاہے وہ ساحلی وسائل ہیں، چاہے وہ جغرافیائی وسائل ہیں، لیکن کارکردگی کے لحاظ سے ہم دنیا کی باٹم 10% قوموں میں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ وی آر ناٹ این انڈر ڈیولپڈ کنٹری، وی آر این انڈر مینجڈ کنٹری، اور ہمیں اپنے ملک کی مینجمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایک مستحکم سیاست ہوگی تو اس سے مضبوط معیشت پیدا ہوگی، اور مضبوط معیشت ہوگی تو اس سے ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر دفاع ہوگا۔ تو تاریخ میں جس قوم نے سیاست، معیشت اور دفاع کا یہ جو تکون ہے اس میں بیلنس کر لیا وہ کامیاب ہے، اور جو اس تکون کو بیلنس نہ کر سکے تو وہ فقط ٹینکوں سے اور توپوں سے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، چونکہ جب آپ کی معیشت کمزور ہوتی ہے تو چاہے آپ سوویت یونین جیسی سپر پاور ہوں، آپ کا ایٹمی خزانہ اسلحے کا اور آپ کی دنیا کی سب سے بڑی فوج آپ کو بچا نہیں سکتی۔ تو اس لیے آج سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ملک کی معیشت کو مضبوط کریں، اور ہم اس بجٹ میں بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے نئے منصوبے شروع کریں، ان کی معاونت کریں۔ دنیا میں اگر ہم نے ایکسپورٹ پہ جانا ہے تو آپ کو نئی دنیا کی رجیمز کو سمجھنا ہے۔ آج دنیا کی مارکیٹ پلیس بڑی بدل گئی ہے، اس میں بہت سے سٹینڈرڈز آ گئے ہیں۔ اگر ہم خود کو ان کے ہم پلہ نہیں کریں گے تو ہمیں ایکسپورٹ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری سے ہم نے ISO اور دیگر جو سرٹیفیکیشنز تھیں کوالٹی کی، انوائرمنٹ کی، اس وقت 2018 میں پروگرام شروع کیے تھے کہ جس میں ہم مختلف چیمبرز کے ذریعے بزنسز کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو اس طرح کے پروگرام دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے چیمبر میں جو آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ آف ممبرز ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے، چونکہ آج جو تکون ملکوں کو کامیاب کرتی ہے وہ حکومت، پرائیویٹ سیکٹر اور ایکیڈیمیا، ان تینوں کا جو ایک آپس کا رشتہ ہے اسی سے وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ چونکہ اب دنیا میں انوویشن ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، آپ کے پاس شاید اتنے وسائل نہیں ہوں گے اگر آپ ایک چھوٹا بزنس ہیں کہ آپ وہ ریسرچ کے لیے لیبارٹریاں بنا سکیں۔ تو حکومت نے خطیر رقم خرچ کی ہے یونیورسٹیوں کے اوپر، لیبارٹریاں ہیں، PhD کر کے سائنسدان بیٹھے ہیں۔ تو ہماری بزنس اور ایکیڈیمیا کا لنک بہت کمزور ہے، اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ میں MIT میں گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک کے 2 بڑے بزنس گروپس نے MIT جو دنیا کی سب سے زیادہ انوویشن کی یونیورسٹی ہے امریکہ میں، وہاں پر بڑے ریسرچ سینٹرز قائم کیے ہوئے تھے، اور وہ ان کی یونیورسٹیوں کو بھی استعمال کر رہے تھے اپنے بزنس کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ ہمیں جو ہماری یونیورسٹیوں کے وسائل ہیں ان کے ساتھ آپ کو لنک کرنا چاہیے، جو ہمارے ریسرچ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ لنک کریں۔ اور آخر میں آپ کو سب سے بڑا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ سب
چین کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ چین کا ٹریڈ سرپلس ہے. چین کی قیادت نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ سرپلس پہ یقین نہیں رکھتے. ہم اس دن بڑے خوش ہوں گے جس دن پاکستان کا ہمارے ساتھ ٹریڈ سرپلس ہوگا، اور ہم پاکستان کی مصنوعات کو چین میں پھیلانے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے ہر درجے میں حوصلہ افزائی کریں گے. چین $1 ٹریلین سے زیادہ امپورٹ کرتا ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم چائنا کی اس $1 ٹریلین کی جو امپورٹ ہے اس میں سے دیکھیں کہ 20, 30, 40 ارب ڈالر ہم کہاں سے حصہ لے سکتے ہیں. ہماری اس وقت چائنا کے ساتھ جو ایکسپورٹ ہے نیگلیجبل ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. جب بھی ہم انہیں کوئی بات ہوتی ہے، انہیں کہتے ہیں کہ پاکستان سے کچھ چیز خریدو، تو وہ یہ کہتے ہیں جی آپ پھر ہمیں چاول ہی پیش کر دیتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی ہے ہی چیز نہیں کہ جو آپ ہمیں مینوفیکچر چیز دیں. ہمیں اس حوالے سے اپنی کیپیسٹی بنانی چاہیے کہ ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے کئی شعبوں میں. کئی ہماری زرعی مصنوعات ہیں جن کو ہم چین میں بھیج سکتے ہیں. لائف سٹاک انڈسٹری کے ذریعے میٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہماری لیبر کاسٹ ابھی بھی چین کے سے بہت کم ہے، چین میں تو بہت زیادہ ہو گئی ہے اب. تو ہم کئی ایسی انڈسٹریز ہیں جس میں کاسٹ ایڈوانٹیج جو ہے ہماری لیبر کی، اس کو بروئے کار لا کے چائنا کی مارکیٹ کو سرو کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے بزنسز کا فرض ہے کہ چائنا کی مارکیٹ کو اسٹڈی کریں. وہ آپ کے بالکل نیکسٹ ڈور ہے. وہاں پہ $1 ٹریلین کی امپورٹ پوری دنیا سے آ رہی ہے، تو ہم اس میں سے بالکل حصہ نہیں لے رہے، جبکہ وہاں کی حکومت کہتی ہے کہ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ راستے ہیں کہ جن پر ہمیں چلنا ہے. مل کر چلیں گے، اور جو بھی اس کے لیے آپ کی معاونت درکار ہوگی ہم انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے وہ کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے یہ راستہ رکھا اور اگلے الیکشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا اور 5 سال کی ٹرم ہمیں ملی، تو ہم بہت تیزی کے ساتھ پاکستان کو دوبارہ ٹیک آف کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو احسن اقبال صاحب. بہت شکریہ سر. ابھی آپ نے یونیورسٹیز کی بات کی. جو نا ایک لیٹر لکھ کے دے دیں جس میں یہ چیز آپ بتائیں کہ جی یہ جو اکنامک زون آپ بنا رہے ہیں ہم نے یہ ہوم ورک کیا اور ہمارے خیال میں یہ زیادہ فیزیبل ہے. تو میں ان کو پھر کہہ دوں گا کہ اس کو اس کے ساتھ اس کا دونوں کا موازنہ کر کے کریں گے تو سر یہ مچ بیٹر رہے گا. اور شارٹیسٹ پاسبل روٹ اینی ویئر ان دس ریجن ٹو کراچی پورٹ. تھینک یو. لاسٹ ایک سر آپ نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی بات کی ہوئی. ایبسلیوٹلی ایک تو پریزیڈنٹ صاحب نے ہماری بات، کیونکہ میں نے 4 بجے وہ پی ایم صاحب نے بلایا مجھے پہنچنا ہے. اونلی کوشچن میٹنگ کی ہے تو ایک بڑا ایمبیشس پروگرام ہے سولرائزیشن کا. تو ہم یہی بات آج سوچ رہے تھے اور اس پہ زیر غور تھی کہ اگر ہم نے اتنی زیادہ سولرائزیشن کرنی ہے تو ہمیں بجائے یہ کہ امپورٹ کریں، ہمیں مقامی اس کی صنعت کو فروغ دینا چاہیے. تو آپ برائے مہربانی جو سولر انڈسٹری کے لیے تجاویز ہیں وہ دیں تاکہ ہم ابھی اس کو نہیں آپ دینا، نہیں آپ ہمیں دینا. وی ول پٹ دیم آن ٹیبل. آپ کا بڑا شاندار ماشاءاللہ پروگرام لانچ کر رہے ہیں، تقریباً 9 لاکھ گھروں کو آپ کو دے رہے ہیں. اس میں بھی اس سے پہلے کا جو ایکسپیرینس ہے سنس مینی ایئرس وہ سب آف گریڈ میں کنیکٹ کر دیے جاتے ہیں. تو یہ 9 لاکھ گھر اگر آپ 1 کلو واٹ بھی دیں گے تو 900 میگا واٹ بنے گا. میری ریکویسٹ یا سجیشن یہ ہے کہ اس کو آپ چونکہ ان گھروں کو دے رہے ہیں جن کے 100 یونٹ کے قریب کنزمپشن ہے تو پٹ دیم آن گریڈ. اور ان کی میٹرک تو ویسے بھی آپ نہیں کر رہے ہیں، ان سے بل نہیں لے رہے. ان دی ایبسنس آف یوزیج ان ہاؤس دس ول بی کنیکٹڈ ٹو دی نیشنل گریڈ. تو نیشنل گریڈ سے 900 میگا واٹ کا اگر آپ اس کو بھی پرانے طریقہ کار کے مطابق آف گریڈ کریں گے. نہیں دیکھیں اس پہ مختلف تجاویز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بلوچستان کے جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو ہم کریں. اسی طرح پنجاب کے اندر جو ٹیوب ویلز ہیں تقریباً 3000 میگا واٹ سے زیادہ اس میں بجلی جا رہی ہے، ان کو سولر پہ کرنے کی تجویز ہے. پھر جو ہمارے بجلی پیدا کرنے کے کارخانے ہیں
جن کا را مٹیریل مہنگا ہو گیا ہے وہاں پہ تو آف ٹیک کے لیے سارا پیرافینیلیا ہے نا، ان کے ساتھ سولر پارک بن سکتا ہے تاکہ وہاں سے ہی آپ فوراً اس کو اٹھا سکتے ہیں. تو ایک بہت، جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ حکومت بہت ایک ایگریسو طریقے سے اس کو پروموٹ کر رہی ہے، لیکن اگر ہم نے اتنی زیادہ سولرائزیشن کرنی ہے تو ہمیں مقامی صلاحیت بھی پیدا کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ دیں کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کی اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، وہ لکھ کے دیں تاکہ اس پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ بہت شکریہ نوید سر. سر خالد چودھری میرا نام ہے، فارورڈ اسمبلی میں پریزیڈنٹ ہوں. اور ایک بہت گمبھیر مسئلے کی طرف آپ سے توجہ دلانا چاہتا ہوں. سی ڈی اے بہت بڑا اور مضبوط ادارہ ہے، لیکن سر اتنی سوسائٹیز بڑھ گئی ہیں. H13 پانی سے محروم ہے، G11 سے لے کے اپ ٹو ایئرپورٹ پانی، زمینی پانی نہیں ہے سر. G13 والے لوگ یا جتنے اپ ٹو ٹیکسلا پانی نہیں ہے. سی ڈی اے کے بس میں نہیں پانی پرووائڈ کرنا، ٹینکر مافیا بہت کام کر رہا ہے. سر میری یہ تجویز ہے کہ جو پرپوزل ہے تربیلا سے پانی لانے کا، اس میں کیونکہ وہ سی ڈی اے کے بس میں نہیں ہے، اس میں ارسا بھی انوالو ہے، اس میں پروونس بھی انوالو ہے، اس میں وابڈا بھی انوالو ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالو ہے. تو سی ڈی اے یا ایم سی اے کے بس میں نہیں ہے سر. اس کو آپ اپنے پلان میں لانگ ٹرم پلانے کا اس کے اندر رکھے اور اسلام آباد کو پانی کی محرومی سے یہ اس کو دور کریں. تھینک یو جی. بس 2 کوسچن صرف 1 منٹ لوں گا. میرا شوکت رسول فارمر پریزیڈنٹ ہے. میرا تعلق آئی ٹی انڈسٹری سے. اس وقت اسلام آباد میں 2 سافٹ ویئر پارکس ہیں، ایک میرا ہے، ایک ہمارے دوست ہیں میس کھٹک، ان کا ہے. فوری ریزولوشن کریں گے، سب کو بلا لیں گے، سب کو بلا لیں گے اور ادھر ہی فیصلے کرا دیں گے. ہم آپ کو پورے لے کر آپ کے پاس آئیں گے. موسٹ ویلکم. آپ کے پاس آ بہت سارا ریونیو کا پرابلم ہو رہا ہے، پیسے دبئی میں آ رہے ہیں پھر یہاں آتے ہیں، تو اس کا کچھ طریقہ کار ہوتا ہے. تھینک یو جی. اختر آباد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8 بجے بھی آپ کے ساتھ میں آپ سے دیکھیں، تھینک یو. میں آپ کو عرض کروں، میں نے پوری، آپ سب نے بھی دنیا پھری ہے. ہر کامیاب جو ملک ہے نا، ارلی ٹو سلیپ اینڈ ارلی ٹو رائز. آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، 6 بجے حد 8 بجے کے بعد آپ کو کوئی کمرشل ایریا کھلا نہیں ملے گا، اور صبح 6 بجے وہ لوگ سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں. ہم رات 2 بجے تک کاروبار کرتے ہیں اور صبح 12 بجے تک سوتے ہیں. اور اس کا نتیجہ میں آپ کو عرض کروں، میں جب گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا نا، تو ہمارا کئی دفعہ جب فرسٹ پیریڈ لیکچر ٹیچر نہیں آیا، مس ہو گیا، تو ہم نے وہ نارکلی ساتھ ہی نارکلی نکل جانا. صبح 8 بجے یہ حالت تھی کہ تقریباً آدھی دکانیں کھل جاتی تھیں اور ادھر تلاوت لگی ہوتی تھی، وہ جھاڑ پہنچ کر رہے ہوتے تھے. آج آپ انارکلی میں جائیں تو پہلے 11 بجے بھی انارکلی نہیں کھلتی. سو لہٰذا میں یہ تاجروں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیے، آپ جب 12 بجے تک دکان پہ بیٹھتے ہیں، گھر جاتے ہیں آپ کے بچے سو گئے ہوتے ہیں، صبح جب وہ اسکول جاتے ہیں آپ سو رہے ہوتے ہیں. تو مقصد پیسہ تو سب کچھ نہیں نا. آپ 8 بجے یا 9 بجے دکان بند کر کے جائیں گے، 2 گھنٹے بچوں کے پاس گزاریں گے، صبح ان کو اپنے ہاتھ کے ساتھ اسکول جاتے ہوئے کریں گے، ایک اچھی فیملی آئے گی اور خوشگوار چیزیں ہوں گی. سو ہمیں اپنے لائف سٹائلز بدلنے ہیں. دنیا میں کوئی کامیاب ملک ایسا نہیں ہے جو رات 2 بجے تک جاگے اور صبح 12 بجے تک سوئے. ٹھیک ہے. وہ چیمبر کے صدر محمد شکیل منیر اور بزنس کی کمیونٹی کے ممبران نے جو گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آپ ان پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے. میں بزنس کمیونٹی کے تمام ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں تشریف لائے اور اہم تقریب کو رونق بخشی. میں مہمان خصوصی کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ چیمبر اور بزنس کمیونٹی حکومت کا ان تمام کوششوں میں بھرپور ساتھ دے گی جو پاکستان کے کاروباری اور اقتصادی مفادات کو فروغ دینے کے لیے کی جائیں گی، تاکہ پاکستان کو مشکلات سے نکال کر ترقی و خوشحالی کی طرف لایا جا سکے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب احسن اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ آئندہ بھی چیمبر کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. بہت شکریہ. آخر میں جی پریزیڈنٹ صاحب شیلڈ پیش کریں گے اور میں ایگزیکٹو ممبر سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی 5 ایئرس کا لوگوں کو تاکہ ملک میں ہر جگہ ٹرن اراؤنڈ کی بات ہے.
आप दरमियान में आना यार। अब लेडीज आ जाए जी जरा। आप उस तरफ आए, वो तो क्या है? एक मिनट ठहर, एक मिनट ठहर।